जी दोस्तों, आपसे बहुत गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर अपने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है, तो आज की जो वीडियो है जरा कबूतरों से हट के है। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि जैसे आपने मुझे कबूतरों की वीडियो के लिए मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है, जैसे मेरी वीडियो को शेयर किया दोस्तों तक, और जैसे मेरी आपने हौसला अफजाई की है, इसी तरह आप मेरी इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे, ठीक है ना। और इस पे आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को आपने दोस्तों को लाजमी शेयर करना है ताकि प्रोफेसर साहब की भी हौसला अफजाई हो और इस टॉपिक पे मैं आगे और मज़ीद वीडियो बनाऊं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपसे जो ना कबूतर परवरिश से हटकर वीडियो है थोड़ी, ताकि दोस्तों को दूसरी चीज़ों के बारे में भी इल्म होना चाहिए कि दुनियादारी क्या चीज़ है। तो आज मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि हुस्न इखलाक, इखलाक क्या चीज़ है, हुस्न इखलाक हमें किस तरह मतलब कि इसे इसमें निखार लाना चाहिए और इसकी अहमियत क्या है? जी बहुत शुक्रिया अमजद साहब, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे दीन के हवाले से बात करने का मौका दिया। ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि इस हवाले से भी हम सीखें सिखाएं, क्योंकि याद रखें कि सबसे अहम और जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है वो यही है कि हम अपनी आखिरत को संवार के यहाँ पर जाएं। दोबारा किसी को मौका नहीं मिलना, एक ही दफा जिंदगी है, एक ही मौका है, चाहे उसको बिगाड़ ले चाहे संवार ले। अल्लाह ने अपने हाथ में नहीं रखा, अल्लाह ने बंदे के हाथ में ये तमाम मामला दे दिए। तो मैं भी आपसे वही बात कहूंगा कि आप दूसरे लोगों तक जरूर ये वीडियो शेयर किया करें, और खुसूसन ये जो दीन के हवाले से बात हो इसको तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, याद रखिएगा, सोशल मीडिया ने खत्म नहीं होना है, इसने पहले से आए दिन पहले से बेहतर होना है। तो इसका मतलब है कि आपकी एक भी चीज शेयर की हुई कभी वेस्ट नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है, किसी ना किसी तरह से वो चलती ही रहेगी। आज अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चाहे वो जो भी वीडियो है अच्छी है, तो आपका अच्छाई में हमेशा के लिए हिस्सा पड़ गया, आपने शेयर कर दी, आगे आपकी शेयर की वजह से 1 लाख लोगों ने शेयर कर दी है, तो उन 1 लाख लोगों के इस काम में आपका हिस्सा पड़ चुका है। इसलिए ये भी एक मैसेज ही है, ये भी एक पैगाम है हम सबके लिए कि हम जो है लोगों में कोई बुरी नामहज़ब किस्म की फाहिश किस्म की वीडियोस या बातें बिल्कुल शेयर ना करें। जैसे ही आए तो आप उसको रोक दें कि मैंने इसको आगे कभी शेयर नहीं करना, ताकि आपका उसमें हिस्सा ना पड़ जाए, वरना मौत आ जाती है। पता है कोई कि कल आनी है, परसों आनी है, या अगले लम्हे नहीं आनी, किसी को कोई गारंटी नहीं। तो आपने शेयर कर दिया, आपके तो मरने के बाद भी आपका उसमें हिस्सा पड़ता रहेगा। तो फरिश्ते आके बताएंगे आपकी शेयर की गई वीडियो जी अब तक आपके खाते में बुराइयां लिखी जा रही हैं। सही बात है। तो क्या अच्छी वीडियो शेयर की गई है तो फरिश्ते आके बताएंगे नहीं कि आपकी शेयर की गई जी इतने लाख लोगों तक चली गई है, उनमें से इतने लोगों को हिदायत मिल गई है। तो समझ लें कि ये एक अपने नेक अमाल के लिए इन्वेस्टमेंट है। बहरहाल जो आपका एक उन्वान है वो ये है कि खुश अखलाकी क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखिए, आपने आज एक बात, एक उसूल ज़हन में रख लेना है कि आप के लिए दीन की कोई भी बात, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सबसे अहम वो बात है जो अल्लाह और उसके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उनकी बात सबसे आगे है। बाकी सबकी बात अगर उसके मुताबिक है तो हमारे सर आंखों पर, अगर उससे टकराती है तो वो हमारे लिए किसी काम के लिए सही। यही उसूल हमारे तमाम उलमा का रहा है, आइमा कराम का रहा है, तमाम जितने भी इमाम गुजरे हैं हमारे, उन सब का यही उसूल रहा है। तो खुश अखलाकी क्या है? सबसे पहले तो ये समझे, खुश अखलाकी के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा उसूल दे दिया। फरमाया, मफहूम ये है कि खुश अखलाकी ये नहीं है कि जो तुमसे खुश अखलाकी से पेश आए तुम उसके साथ ही खुश अखलाकी से पेश आए, बल्कि खुश अखलाकी ये है कि जो तुम्हारे साथ खुश अखलाकी से पेश नहीं आता उसके साथ खुश अखलाकी से पेश होके दिखाओ। सही। तो
تو یہ ایک محنت ہے، اپنے آپ کے ساتھ لڑائی ہے خوش اخلاقی، آسان کام نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نیکیاں مشکل ہوتی ہیں، نیکیاں آسان نہیں ہوتی، ورنہ تو دائنا جو ہمارا اعمال نامہ ہے یہ خود بخود بھاری ہو جائے، کرنا پڑے گا، اور برائی خود ہی ہوتی ہے، برائی سے روکنا پڑتا، ہو رہی ہے روکنا پڑے گا۔ تو خوش اخلاقی ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالے۔ ایک بندہ 1 منٹ سے پہلے گالی نکال دیتا ہے، اس کو کوئی خوش اخلاق ماننے کو تیار نہیں ہے، صحیح بات ہے، تو ایک دم سے تو منہ سے گالی اس کے نہیں جائے گی، لیکن اپنے آپ کو ٹوکنا شروع کرے گا، اپنے آپ سے بات کرنا شروع کرے گا کہ میں نے خوش اخلاق بننا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ جس کا اچھا اخلاق ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کمزور ہے، یہ بزدل ہے۔ سب سے بڑی بیماری اور وائرس ہے یہ، جو آپ سے محبت سے بات کرے گا آپ کو لگے گا یار یہ تو شاید معاشرے کا کمزور ترین آدمی ہے یا یہ بزدل آدمی ہے۔ میرے بھائی، میرے پیارے دوستو، خوش اخلاق انسان کی قدر کرو، وہی قدر کرے گا جس کو نیکیوں کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر وہی کرے گا جس کو اپنے اعمال نامے کی فکر ہے، اپنے اعمال نامے کی فکر وہی کرے گا جس کو اللہ کی رضا کی تلاش ہے، اللہ کی رضا کی تلاش وہی بندہ کرے گا جس کو دوزخ سے، جہنم سے بچنا ہے، اور جہنم سے بچنے والا ظاہر سی بات ہے جنت کا محبت کرنے والا ہے۔ جنت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں گے، یہاں پہ ہمیں دیدار نصیب نہیں ہوا، وہاں پر تو ہوگا۔ تو جنت کی محبت میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ان کی اس بات پر عمل کر لو۔ کیا؟ بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو برا پیش آ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے برا کر دیا اور میں تو اس کے ساتھ اچھا ہوں جو میرے ساتھ اچھا ہے۔ یہ تجارت ہے، سمجھے اس کو۔ میں نے اس سے چیز لی، اس کو پیسے دے دیے، اس نے میرا فائدہ کیا، میں نے اس کا فائدہ کیا۔ یہ تو ہماری طرف ملنے آتا ہے خاندان والا تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ میں بیمار تھا، یہ آ گیا میری خبر لینے، تو اب میں بھی جا رہا ہوں اس کی خبر لینے۔ یہ کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے، تجارت ہے، تجارت ہے، صحیح بات ہے۔ ذرا آج ہی اٹھے نا، جائیں اس خاندان والے کے پاس جو آپ سے ناراض ہے، اس کو جا کے سلام کریں، پہل کریں، اس کو منائیں، چاہے وہ غلط ہے۔ قرابت داری تو ہے، رشتہ داری تو ہے، حسن اخلاق یہ ہے، اخلاق کی معراج یہی ہے، اصلی اخلاق یہی ہے۔ تجارت تو ہر بندہ کرتا ہے یار، یہ میں نے اس کو بڑا ہمیشہ جب بھی گزرتا سلام کرتا ہوں، کیوں جی؟ یہ بھی مجھے کرتا ہے تو اس کو سلام کرے نا جو آپ کو نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کیمپس میں ایک پرنسپل صاحب آ گئے جو کسی کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، صحیح، تو دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ان کو سلام ہی نہیں کرنا، یہ تو جواب نہیں دیتے۔ تو میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا یار سلام نہیں کرنا، آج سے ہمیں زیادہ سلام کرنا ہے۔ حافظ انجم صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، میرے دوست ہیں بڑے اچھے، تو وہ مسکرا رہے ہیں، پروفیسر ہے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ یہ واقعہ ہے اس کے چشمدید گواہ ہیں حافظ صاحب، ماشاءاللہ۔ تو میں نے ان کو کہا دوستوں کو کہ آج سے ہم ان پرنسپل صاحب کو زیادہ سلام کریں گے، کیونکہ وہ بیمار ہے اخلاقی طور پہ، اور بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی۔ آپ کبھی ایسا کرتے ہیں گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اسپتال میں چلے گئے، یہ بیمار ہے اس سے نفرت کرو، میں نہیں اس کے قریب جاؤں گا، نہیں، بیمار سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نفسیاتی بیمار کہا جاتا ہے، یہ نفسیاتی بیماری، نفسیاتی کردار کی بیماری، سوچ کی بیماری، نفسیاتی بیماری۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ سلام کا جواب نہ دینے والے کو اور زیادہ سلام کرو، اور سلام کرو۔ تو نتیجہ کیا نکلا تھا آپ صاحب؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ انہوں نے سلام کے جواب میں پہلے وعلیکم وعلیکم کہنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ تھوڑا بہت سلام کے جواب میں آنا شروع ہو گیا، نکھار پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیں، نفرت نہ کریں، محبت کرنے والے محبتیں ہی پھیلاتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ ان کی امتیوں سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے میرا، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، اس وقت میں نے آپ سے نہیں کیا۔ اگر ہم دو دوست آپس میں ملتے ہیں، جیسے پرانے دوست ہیں یا ایک علاقے کے ہیں، یا ہم بہت زیادہ فری ہیں آپس میں، تو ہم ایک دوسرے کو مذاق چند گالیاں دیتے ہیں، گالی سے مخاطب کرتے ہیں ماں بہن کی یا کسی اور کی، اور اس میں ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت زیادہ کلوز ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر ساتھ گالی بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سر آپ کیا مطلب کہ میسج دیں گے؟ اس کے بارے میں دو باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو، یہ نہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، خوش اخلاق نہیں ہو سکتا۔
گالی دینے والا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں بڑی خطرناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی منافق کے نماز جنازہ پر نہیں جاتے تھے, پڑھاتے ہی نہیں تھے, شامل ہی نہیں ہوتے تھے. منافق وہ مسلمان ہی ہوتا تھا, کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے, صحابہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی صحابی بھی ہو سکتا ہے, نہیں پڑھتے تھے نماز جنازہ, کہتے تھے نہیں یہ منافق ہے. تو منافق کی نشانیاں کیا بتائیں؟ جب بولے جھوٹ بولے, نمبر ون, جی, وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, گالی اس کے منہ پر ہوتی ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, یہ منافق کی نشانی ہے. اور گالی نکالنے سے معاشرے میں ہمارے یہ ہے سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی, جسے کہتے ہیں کہ گل باتیا انسان ہے, اس میں تو بڑی کوئی فنکاری والی باتیں. گالی نکالنا کوئی فنکاری نہیں ہے, منافق کی علامت ہے, منافق کی پہچان ہے. آج آپ میں ہمیں جرت نہیں رہے گی کہ اس کو بول سکے اس سائڈ پہ لے جا کے, مطلب حکمت سے بولے ہی نہیں سب کے بیچ میں کہ بھائی یہ بات جو ہے منافق کی ہوتی ہے, یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں, خوش اخلاق نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھے. اور میں آپ کو ایک بتا دوں ایک بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4246 4246, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال جنت میں لے جائیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اور خوش اخلاقی, یہ دو چیزیں ہوں گی جنت میں انشاءاللہ چلے جاؤ گے انشاءاللہ. پھر پوچھا کہ یہ بھی بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال جہنم میں لے جائیں گے, فرمایا دو کھوکھلی چیزیں, زبان اور شرمگاہ, یہ دو چیزیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. تو یار یہ زبان کیا ہے؟ یہ گالی نکال رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ گالی نکال رہے ہیں آپ کی زبان محفوظ ہے؟ لے کے جائے گی جہنم میں. شرمگاہ ہے, اس کی حفاظت کریں, زنا سے اپنی حفاظت کریں. یہ کیا آپ کو لے کے جائے گی, یہ اس کا اینڈ دروازہ کھلتا ہے جہنم کا. اور آپ دیکھ لیں کہ جنت کے دروازے کہاں کھلنے, وہ تقوی میں ہے, ایمان میں ہے, پرہیزگاری میں ہے, بچنے میں ہے. تقوی کا مطلب ہے جتنا زندگی میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو گے اتنے تم متقی اتنے تقوی رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوش اخلاقی, اور یہاں تک فرما دیا کہ یہ نمازی اور روزہ دار شخص سے بھی زیادہ سبقت لے جانے والا عمل ہے. مفہوم ہے یہ صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس پہ بھی روزے قیامت ہو سکتا ہے سبقت لے جائے اگر آپ خوش اخلاق ہیں. لیکن سمجھ لیجیے گا خوش اخلاقی ایک مشقت ہے, ایک محنت ہے, اپنے اوپر جبر ہے, برداشت ہے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. جس نے آپ کو نہیں بلایا اس کو بلانے میں پہل کرنی ہے, جس نے آپ کو سلام نہیں کیا اس کو سلام کرنے میں پہل کرنی ہے. جو آپ سے روٹ گیا آپ حق پر بھی ہیں پھر بھی منانے جا رہے ہو تو یہ خوش اخلاقی ہے. اس پر بھی مجھے ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہونے کے باوجود اگر تم جھگڑا چھوڑ دو گے کہ میں حق پہ ہوں میری غلطی نہیں ہے پھر بھی میں نے جھگڑا چھوڑا, کوئی بات نہیں میرا بھائی کوئی مان لے یار, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ اس کو اس کی پسند کی حور عطا فرما دے گا. تو حور جنت کے بغیر نہیں ملتی, جنت کے بغیر نہیں ملتی. جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں, جنت کا دروازہ ہے خوش اخلاقی. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو خوش اخلاقی جیسی بیش قیمت نعمت عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش اخلاق ہی ہمیں بنا کے رکھے. آمین آمین. سر بہت شکریہ آپ کا. تو دوستوں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ سے یہ پھر لاسٹ میں یہ مدبانہ گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ٹھیک ہے نا, اور جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے آپ اتنا ہی حصہ اس میں ڈالتے جائیں گے کار خیر میں. تو پتہ نہیں قیامت والے دن ہماری بخشش کا یہی چیز وسیلہ بن جائے. کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ پر اور آپ کے رشتہ داروں پر, آپ کے عزیز و کاروں پر, آپ کے والدین پر اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے واسطے ہم سب پر اپنی رحمت خاص عطا فرمائے. جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کی مغفرت عطا فرمائے. دوستوں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ دوستوں.